अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सिद्रा मीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। नाजरीन, जिद, अना या फिर सड़कों पर निकलने का शौक, ना जाने क्या वजह है जो खान साहब को खदशात के बावजूद सड़कों पर निकलने से नहीं रोक रही। इमरान खान ने फ्रांसीसी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू में ये खदशा जाहिर किया है कि उनकी जान को फिर से खतरा है, दोबारा उनको मारने की कोशिश हो सकती है। लेकिन चंद घंटों बाद ही पीटीआई सपोर्टर से खिताब में उन्होंने इस्लामाबाद पहुंचने का प्लान भी बता दिया। वजीराबाद में भी नाज़रीन कुछ ऐसा ही हुआ था। चेयरमैन पीटीआई को हमले के खदशे से पहले ही आगाह कर दिया गया था, मगर वो कहाँ सुनने और मानने वाले थे उस वक्त भी। और कंटेनर पर सवार मुट्ठी भर मार्च के शुरा से उन्होंने खिताब भी किया था। पूरे शहर को मुश्किल में डाले काफिले को लेकर वो आगे भी बढ़ते रहे। फिर क्या हुआ? फिर हमला हुआ, बेगुनाह लोग जान से गए, मगर पीटीआई का मार्च का इरादा ना बदला। अब एक बार फिर से पीटीआई रहनुमा कंटेनर पर सवार इस्लामाबाद की तरफ मार्च कर रहे हैं। हालांकि खदशात अब भी बरकरार हैं। इमरान खान आज खुद भी कह चुके हैं कि मुज़ाकरात की बजाय सड़कों पर रहने को वो तरजीह दे रहे हैं। इसी दौरान आज इमरान खान पर फायरिंग की तहकीकात के लिए कायम GIT पर विफाक ने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। महकमा दाखिला पंजाब ने सीनियर हुक्काम को आगाह करके जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम में खुफिया इदारों के नुमाइंदगान को शामिल करने की सिफारिश की है। विफाक का मरासला अब सूबाई का सब काबीना कमेटी में रखा जाएगा और मामले की खोज के लिए GIT के 2 अरकान ने वजीराबाद का दौरा करके जाए वकुआ का मुआयना भी किया है। कन्वीनर गुलाम महमूद डोगर 2 रोज में वजीराबाद जाएंगे और मुल्क के सियासी माहौल में एक और अहम इशू पर भी सबकी तवज्जो मरकूज है। अहम तैनाती और मुल्क की लम्हा बलम्हा बदलती सियासी सूरत हाल पर पीपल्स पार्टी का अहम इजलास भी हुआ। आसिफ अली जरदारी फिर से सियासत में मुतहरिक नजर आ रहे हैं और वो चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं। मरियम नवाज की भी दिसंबर के आगाज में वतन वापसी की तवक्को की जा रही है। नून लीग की नायब सदर को आइंदा पार्टी इंतखाबात में अहम जिम्मेदारियां दिए जाने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। रहनुमाओं का ऐसे में कहना है कि नवाज शरीफ वतन वापसी की तारीख का बाकायदा ऐलान करेंगे और उनका भरपूर इस्तकबाल भी किया जाएगा। इत्तेहादी जमातों ने आर्मी चीफ की तैनाती के लिए विफाकी काबीना से मंजूरी लेने की तजवीज़ भी दे दी है। नाज़रीन, सियासी मामलात पर बात करने के लिए आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से शहला रजा हमारे साथ हैं। मुस्लिम लीग नून से हमें राना एहसान अफजल साहब ने ज्वाइन किया है। आप दोनों का बेहद शुक्रिया। शहला साहबा, सबसे पहले तो मैं आपसे बात करूंगी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब की तबीयत अब कैसी है? माशाल्लाह से अब सियासत में वो फिर से एक्टिव नजर आ रहे हैं। और जरदारी साहब की पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो वो हमेशा से मुफाहमत को तरजीह देते हैं, बात जारी रखने को वो तरजीह देते हैं और अच्छी बात है, सियासत में बात होनी भी चाहिए। तो क्या अब जरदारी साहब का एक्टिव होना, इससे ये तासुर जा सकता है, हम ये समझें कि पीटीआई और इत्तेहादी हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात की राह हमवार हो सकती है? बहुत शुक्रिया आपका सिद्रा। मैं समझती हूँ कि हम सब के लिए बहुत खुशी की बात है कि जरदारी साहब को अल्लाह ताला ने सेहत दी है और वो दोबारा से एक्टिव हुए हैं। बहैसियत पॉलिटिकल वर्कर मेरा ये ईमान है कि जो डायलॉग पर यकीन नहीं रखता वो सियासत नहीं कर सकता। और हमें ये खुशी है कि हमारा मुल्क जो है वो उसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो सियासी इंतकाम का शिकार रही हैं। उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरबराह जरदारी साहब एक झोंका है हवा का, जिन्होंने ये कहा कि मुझसे कोई जितना भी इंतकाम ले, लेकिन सियासत जब ही परवान चढ़ेगी जब सियासतदान आपस में बातचीत करें, जो गलतियां हैं उन्हें माफ़ करें एक दूसरे की और आगे बढ़ें और इंतकामी सियासत को ख़त्म करें। लेकिन नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब से ना बात होगी, ना मुज़ाकरात होंगे, ना उनको फेस सेविंग दी जाएगी। तो जरदारी साहब क्या नवाज शरीफ साहब को कायल कर पाएंगे इस मामले पर? अच्छा, पहली बात तो यह है कि मैं अपनी बात बिल्कुल आपकी बात का भी जवाब देती हूँ कि हमारी फेडरल जब हुकूमत थी उसमें कोई सियासी कैदी नहीं था। हाँ, हमारे ही शख्स को इंतकाम का निशाना बनाया गया था और हमारे ही काज़मी साहब जो थे वो जेल में थे। बहरहाल मैं ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, इमरान साहब इस नहज पे ले आए हैं कि इंसान ये बात करता है, लेकिन इमरान साहब से मुज़ाकरात जब ही होंगे जब वो खुद तैयार होंगे। वो कह चुके हैं, उनकी नज़र में उनके अपोनेंट डाकू हैं, उनकी नज़र में उनके अपोनेंट लुटेरे हैं और उन्होंने अपनी दौरे सियासत में टोटल उनको इंतकाम का निशाना बनाया है। अभी भी वो हमसे नहीं बात करना चाहते, वो कहीं और बात करना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं। जो ये देखिए, इमरान खान खुद तो नहीं अभी कल खान साहब ने ये भी कहा शहना साहिबा कि मुझे मुज़ाकरात के लिए पैगाम भेजा गया है।
پتہ نہیں ان کو اس طرح کی باتیں آتی رہتی ہیں. جنرل ظہیر الاسلام صاحب جو ہیں وہ جلسے میں کہہ چکے ہیں کہ ہم انہیں تھرڈ آپشن کے طور پر لائے تھے. تو یہ سب کو معلوم ہے کہ وہ کیسے سیاست میں آئے, وہ وہیں مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. اب ہمیں کیا پتہ کس نے بھیجا ہے ان کو مذاکرات کا پیغام, اور وہ خود ہی بتا دیں. ہمارے لیے سب کے دروازے کھلے ہوئے ہیں, چاہے نون لیگ ہو چاہے ہم ہو. ہم نے تو وہ سیاست دکھائی ہے لوگوں کو کہ اگر ہم پی ڈی ایم بھی ہیں تو ہم ایک دوسرے کے خلاف الیکشن لڑ رہے تھے. ہمارا ایک دوسرے سے سیاسی اختلاف ہے, ہمارا کسی سے جانی اور اس طرح کا معاملہ نہیں ہے. عمران صاحب کا مسئلہ اس وقت نہ آرمی چیف ہے نہ کچھ ہے. ان کے اپنے اوپر جو کیسز ہیں وہ اتنے اسٹرانگ ہیں, وہ اپنے دور میں کچھ ڈیلیور نہیں کر سکے کہ وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے کبھی آنے والے آرمی چیف کو کہہ رہے ہیں کہ اپنا آدمی لائیں گے تاکہ میرے اوپر مجھے نااہل کریں. تو اپنا آدمی کوئی بھی نہیں ہوتا ہے. ان کا ایک سسٹم ہے اس ادارے کا, اس میں سے جو لوگ اس میرٹ پہ ہیں اس میرٹ میں سے سلیکٹ کرنا وزیر اعظم کا کام ہے, جو ان کو کرنا چاہیے, اور شہباز شریف صاحب یہ کریں گے. میں رانا صاحب سے ان کی رائے اس پر لے لیتی ہوں. رانا افضال حسین صاحب, یہ جو شہلا رضا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بات چیت ہونی چاہیے, خان صاحب سے بھی بات چیت ہو سکتی ہے, لیکن وہ اس وقت حکومت سے بات چیت نہیں کرنا چاہتے, کہیں اور کرنا چاہتے ہیں. آپ کے پاس کیا اطلاعات ہیں سر؟ خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں بات چیت کے لیے پیغام بھی بھیجا گیا ہے. اگر پیپلز پارٹی یہ رائے رکھتی ہے تو ایٹ دا سیم ٹائم کیا اتحادی حکومت میں ہوتے ہوئے آپ لوگوں کی بھی یہی رائے ہے کہ خان صاحب سے مذاکرات ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں, حکومت نے تو بارہا کوشش کی کہ مذاکرات ہوں, اور اس کی مثال میں آپ کو اس سے دیتا ہوں کہ جب پنجاب کے اندر ضمنی الیکشن یہ جیتے, جو 20 سیٹوں پہ تھے اس میں سے 15 پہ غالباً یہ جیتے, تو اس وقت جو گورنمنٹ ہے انہوں نے مبارکباد دی ان کو کہ آپ ضمنی الیکشن جیت گئے, لیکن انہوں نے جواب میں دھاندلی کے جو ہے وہ الزامات لگانا شروع کر دیے. اور پھر آپ کو وہ بیان یاد ہوگا کہ میں جو ہے وہ پھر حکومت نے اس کے بعد میرے خیال سے مساق معیشت کی آفر کی اپوزیشن کو, عمران خان صاحب کو, تو اس پہ انہوں نے مذاق اڑایا کہ اس پہ معیشت کی تو سیاست ہوتی ہے تو اس پہ مساق کیسے ہو سکتا ہے. پھر جب ان کے ساتھ حادثہ ہوا تو سب نے, میں سمجھتا ہوں پاکستان میں شاید ہی کوئی فرد ہو جس نے ہمدردی کا اظہار نہ کیا ہو عمران خان صاحب سے, لیکن اس کے جواب میں انہوں نے جو ہے وہ قتل کرنے کا الزام جو ہے وہ حکومت کے مین جو عہدیداران تھے, جس میں وزیر اعظم تھے اور انٹیریئر منسٹر تھے, ان پہ لگا دیے. پھر اس کے ساتھ آپ کو وہ بیان بھی ان کا یاد ہو کہ میں تو دہشت گردوں سے یا پتہ نہیں کن کن لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے تیار ہوں, لیکن میں ان چوروں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت نہیں کروں گا. اور آپ نے دیکھا ان کے جو 4 سال دور حکومت تھا اس کے اندر بھی انہوں نے اپوزیشن کو شامل گفتگو نہیں کیا کسی بھی فیصلے کے لیے. اپوزیشن کو انہوں نے کسی بھی کنسنسس جہاں ریکوائرڈ تھا اس کو نہیں شامل کیا. تو عمران خان صاحب وہ آدمی ہیں جو خالی سیاستدانوں کو تو آپ چھوڑ دیں, لیکن رانا صاحب پچھلے 2 دن سے خان صاحب کا جو بیانیہ ہے وہ کچھ بدلا ہے, کچھ فلیکسیبلٹی وہ دکھا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چاہے 1 سال بعد ہی صحیح الیکشن کی تاریخ کا اعلان کر دیں. خان صاحب کو یہ سمجھ آ رہی ہے نا بات کہ ان کی انا, ان کی ضد, ان کی ہٹ درمی کے مطابق جو ہے یہ ملک نہیں چلے گا, یہ ملک آئین اور قانون کے مطابق چلے گا. دوسرا, خان صاحب کو نظر آ رہا ہے کہ جو آدھے کلومیٹر کا لانگ مارچ شروع ہوا تھا, جو 1500 کلومیٹر لمبے پاکستان میں انقلاب لانا چاہ رہا تھا, وہ کچھ میرے خیال سے یہ تو پوری قوم جو ہے وہ اسی طریقے سے چل رہی ہے, اور ان کا انقلاب جو ہے وہ گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے ایک تقریر یہ کرتے ہیں, اس میں چند 100 لوگ ہوتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے بھی ان کو احساس ہو رہا ہے. اور پھر جو حقائق اب آ رہے ہیں, جس طرح کے حقائق ان کا پردہ فاش کر رہے ہیں, تو ان کو ریلائزیشن ہو رہی ہے کہ شاید جو یہ میری دال جو ہے وہ ان حقائق پر تو رانا صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ جو چند کروڑ کی بات آپ نے اٹھا دی ہے, یہ صرف چند کروڑ کا معاملہ ہے. کہاں ان کے 1100 ارب روپے کے کیسز اور کہاں یہ چند کروڑ کی بات؟ یہ تو مفروضہ ہے نا جی. 4 سال ان کی حکومت تھی, انہوں نے جعلی کیس ہیروئن کے بنا کے رانا ثناء اللہ کو اندر کیا, احسن اقبال کو سپورٹس کمپلیکس کے اوپر اندر کر دیا, وہ خاقان عباسی کو جعلی وہ سستی گیس لینے کے اوپر اندر کر دیا. تو ان کو کیا, انہوں نے تو 4 سال پورا رگڑا نکالا اپوزیشن کا, لیکن کسی چیز پہ یہ کچھ ثابت نہیں کر پائے. تو یہ تو ان کے مفروضے ہیں کرپشن کے, لیکن یہاں تو یہ ثابت ہو گیا کہ یہ فورن فنڈنگ کے جو ہیں یہ مجرم ہیں. یہاں تو ثابت ہو گیا کہ کرپٹ پریکٹسز توشہ خانہ میں کی ہیں. اور چلو وہ تو کرپٹ پریکٹسز تو انہوں نے کی تھی نا 8-9 کروڑ گھڑی کی قیمت کے لحاظ سے. یہاں تو یہ پتا چل رہا ہے کہ گھڑی کی قیمت 1.5 ارب روپے کی تھی, یعنی کہ حکومتی خزانے کو 30-40 کروڑ کا نقصان پہنچایا.
خود منافع خوری کی اور قانون کی دھجیاں اڑا دی، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی چھوٹی بات نہیں ہے۔ خان صاحب کو کوئی پریشانی نظر نہیں آ رہی، وہ تو اس معاملے کو عالمی عدالتوں میں لے جانے کی بات کر رہے ہیں۔ یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، یہ ایک جھوٹا بیانیہ ہے۔ ہم تو انتظار میں ہیں کہ عالمی عدالتوں میں یہ کیس جائے، وہاں چند ہفتوں میں فیصلے آ جاتے ہیں اور ان کو منہ کی کھانی پڑے گی۔ ایک آدمی گھڑی دکھا رہا ہے، وہ دکھا رہا ہے کہ یہ گھڑی میں نے خریدی ہے۔ وہ کوئی پاگل آدمی ہے جو وہ ایک جو ہے وہ کھڑا ہو جائے کہ میں نے یہ گھڑی خریدی ہے اور یہ میں نے اتنے میں خریدی ہے اور اس کو میں نے چیک بھی کرایا ہے، آپ اس کی گھڑی کی قیمت کی تصدیق بھی کرا دیں۔ یہ تو ظاہر سی بات ہے، ان کا رد عمل یہ تو نہیں آنا تھا کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ انہوں نے تو فوراً کردار کشی اس کی شروع کر دی کہ یہ بندہ جو ہے یہ تو کوئی فراڈیا ہے، فلانا ہے۔ لیکن اب تو فواد چودھری کی اس کے ساتھ کنورسیشن نظر آ رہی ہے کہ فواد چودھری ان کے ساتھ ایم او یو بھی سائن کر رہے تھے۔ فواد چودھری شیخ رشید کے بارے میں بھی ان سے گفتگو کر رہے تھے، پچھلے پتہ نہیں 2 3 4 سالوں سے وہ لگاتار کنٹینیوس ان کے ساتھ رابطے میں تھے۔ تو جب وہ ان کے رابطے میں ہو، ان کا مفاد ہو، تو وہ فراڈیے نہیں۔ جب وہ ان کے خلاف بات کریں یا حقائق کے اوپر بات کریں تو وہ فراڈیے ہیں، وہ بالکل کیریکٹر لیس ہیں، ان کی کوئی وقت ہی نہیں ہے۔ یہی ان کا مسئلہ الیکشن کمیشن کے ساتھ تھا۔ جب ان کے خلاف فیصلہ آیا تو انہوں نے کہا یہ تو بکاؤ مال ہے، یہ الیکشن کمیشن کا تو کوئی یہ تو ہے ہی چور، یہ تو بکے ہوئے ہیں ان کے گھر کے۔ لیکن جب ان کو لگانا تھا تو اس وقت ان کی تعریفیں کر رہے تھے۔ تو یہ تو ان کا پروپیگنڈا مشین کا یہ ٹارگٹ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں طریقہ واردات یہ ہے کہ جو ان کے خلاف پوائنٹ آ گیا۔ شیلا رضا صاحب، اب یہ جو حالیہ سیاست ہے پاکستان کی، عمران خان صاحب پھر سے لانگ مارچ کو شروع کر چکے ہیں، اس کو ڈیفائننگ موومنٹ وہ بھی قرار دے رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ یہ حکومت کے لیے کوئی فکر کی بات نہیں ہے خان صاحب کا، آپ کا لانگ مارچ اسلام آباد پہنچ جانا، وہاں جا کر احتجاج کرنا؟ ایسے میں بڑی اہم ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں۔ یہ جو پیپلز پارٹی کی اہم کانفرنس جاری ہے، اس کا ایجنڈا کیا ہے؟ کیا ملکی سیاست کو لے کر اس میں کوئی بات چیت چل رہی ہے؟ پہلی بات تو یہ کہ لانگ مارچ کے نام پہ یہ ایک ڈھونگ مارچ ہے، جس کو ٹانگ مارچ میں جو ہے تبدیل کیا گیا، اور اب یہ نہ شروع ہوئی تھی اور نہ ختم ہو رہی ہے۔ وہ جس کو یہ کہتے ہیں کہ 27 کلومیٹر میں حکومت ہے، یہ اس تک پہنچ نہیں پا رہے، اپنی گلی میں اچھل کود کر رہے ہیں پولیس بلا کے کہ ہماری حفاظت کرو۔ تو پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بڑے واضح بات آج کے اخبارات میں ہے کہ جی مجھے تو میرے کارکنان نے بتایا ہی نہیں تھا کورٹ کے آرڈر کے بارے میں، اس کا مجھے افسوس ہے۔ تو اب آپ کو پہلے ہی کورٹ کہہ چکی ہے کہ 10 لاکھ لوگ بھی لے آئیں تو آپ اس طرح ایک آئینی حکومت کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ تو پہلے تو آپ یہ سن لیں کہ آپ جن پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ مجھے پہلے جس طرح لایا گیا تھا نیا آرمی چیف اس طرح مجھے لائے، وہ بھی آپ کے دباؤ میں نہیں آنے والے۔ دوسری بات یہ ہے کہ زرداری صاحب اپنی ایکٹیویٹی شروع کی ہے، اور ایک پولیٹیکل لیڈر کا، ایک پارٹی کا یہ رائٹ ہے کہ وہ مختلف ایشوز پر اور کرنٹ ایشوز پر اپنی کانفرنس کرے۔ تو جب اس کا اعلامیہ آئے گا آپ کو وہ بھی پتہ چل جائے گا۔ نہیں، ویسے یہ صرف ایک روٹین کی میٹنگ ہے یا پھر کوئی سیاسی حکمت عملی بھی ہے اس کی؟ اب ظاہر ہے کہ ہمارے لیے یہ بڑے فخر کی بات ہے کہ ہماری پارٹی کے چیئرمین نے ایز فارن منسٹر بہت اچھی پرفارمنس دی ہے، پوری دنیا ان کی تعریف کر رہی ہے، اور جو اس وقت ملک کی صورتحال ہے اس میں جو سرمایہ دار ہیں، جو منی چینجر ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران صاحب کی یہ جو فضول ایکٹیویٹی ہے یہ ملک کی معیشت کو نقصان دے رہی ہے، اور اس میں یہ جو ہے یہ حق بنتا ہے پولیٹیکل پارٹیز کا کہ وہ اپنی اپنی پارٹی کی اور دوسری پارٹیز کے ساتھ مل کر اس صورتحال پہ بات بھی کریں اور بیٹھے بھی۔ اچھا ویسے جو اپوزیشن میں ہوتا ہے وہ حکومت پر زیادہ نظر رکھتا ہے، اسی لیے خان صاحب نے آج کہا کہ پاکستان کا ڈیفالٹ رسک 80% تک پہنچ چکا ہے۔ آپ چونکہ خود بیرونی سرمایہ کاری کی بات کر رہی تھی اس لیے میں نے مینشن کیا ہے، وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ باہر کے بینک اب پاکستان کو پیسے نہیں دیں گے جس سے پاکستان ڈیفالٹ کر سکتا ہے، اور پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے سے روپے پر پریشر بڑھے گا اور اتحادی حکومت سے ملک نہیں سنبھلے گا۔ اچھا تو پہلے خان صاحب کو یہ میں بتا دوں پاکستان کی کریڈیبلٹی بحال ہو چکی ہے۔ آپ نے آئی ایم ایف سے جو معاہدہ کیا تھا سخت شرائط پہ، اس پہ آپ عمل نہیں کر رہے تھے۔ سیلز ٹیکس آپ نے 17% کرنا تھا، آپ نے 0 کر دیا تھا۔ آپ کو جو ہے پیٹرولیم پروڈکٹ پہ لیوی 4 روپے سے 30 اور 30 سے 50 تک لے جانی تھی، آپ نے الٹی قیمت کم کر دی تھی بڑھا کے۔ آپ نے فیول چارجز کی مد میں جو معاہدہ کیا تھا اس میں یہ تھا کہ آپ کو سبسڈی نہیں دینی، آپ نے سبسڈی دینی شروع کر دی تھی۔ اس طرح اور بہت سی باتیں
जिस पे IMF नाराज़ हो गया था, उसको देख के दोस्त ममालिक भी नाराज़ हो गए थे और कोई भी आपके साथ काम करने को तैयार नहीं था। CPEC आपने पैक कर दिया था। ऐसे मुश्किल वक्त में हमें हुकूमत इसलिए संभाली कि हमारी सियासत पाकिस्तान के लिए, आपकी अपनी ज़ात के लिए है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज पाकिस्तान पे सब यकीन कर रहे हैं। चीन ने अपना जो कर्जा है उसको मौखर किया है, CPEC को दोबारा शुरू हो रहा है, और सऊदी अरब से भी, और इसके अलावा सऊदी अरब से भी और बहुत सी चीज़ें जो कि ज़ाहिर है कि मेरा मुसलसल प्रोग्राम है और ऑफिस से आई थी, वो मेरे पास डिटेल नहीं है, वो शुरू हो रही हैं। पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से निकल गया है। कल ही वज़ीर ख़ारजा ने बताया पाकिस्तान फेटअप और ग्रे लिस्ट से निकल आया और पाकिस्तान आगे बढ़ेगा इंशाल्लाह। इमरान खान जैसे लोग जो पैदावार थे किसी हादसे की, ये पीछे रह जाएंगे। चलें, अच्छी उम्मीदें रखनी चाहिए। और ये अच्छा इमेज खान साहब को क्यों नहीं आप लोग दिखा पा रहे? राना एहसान अफजल साहब, नवाज शरीफ की वापसी को लेकर क्या इत्तलात हैं? मरियम नवाज साहबा के दिसंबर में वापस आने की बातें की जा रही हैं, क्या तवक्को की जा रही है? वो कब तक वापस आएंगी? और क्या नवाज शरीफ साहब, मरियम नवाज, ये दोनों साथ में वापस आएंगे पाकिस्तान की सियासत में फिर से? देखिए, मरियम नवाज साहिबा जो हैं वो तो एक मुख्तसर दौरे के लिए गई थी अपनी फैमिली, अपने वालिद साहब के साथ और अपने भाइयों के साथ रीयूनाइट होने के लिए। तो उनका अभी उन्होंने जल्द वापस आ जाना है। अगर अभी डेट आ गई है तो वो उस डेट के मुताबिक आ जाएंगी। ये फैसला कि नवाज शरीफ उनके साथ आएंगे, ये मेरी नॉलेज में नहीं है, और मेरे ख्याल से अभी इसके ऊपर अगर अपडेट आनी हुई तो वो खुद उसका अनाउंस कर देंगे। लेकिन मियां नवाज शरीफ जरूर, हमारी ख्वाहिश है कि वो हमारे दरमियान हो, और जो उनके ऊपर एक जाली और एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस नहीं, जब से उनको राना साहब सिफारती पासपोर्ट मिला है ना, तो उसके बाद से ये सवाल बड़ा अहम हो गया है कि अब तो मियां साहब के पाकिस्तान आने की राह हमवार हो चुकी है, तो अब वो कब आएंगे? बिल्कुल ही इज एक्सपेक्टेड टू कम, जल्द आ जाएंगे। और उसकी तकलीफ अभी से ही जो है वो इमरान खान साहब को जो है वो होना शुरू हो गई है। तो मेरे पास अभी इस वक्त वो डेट नहीं मौजूद कि वो कब आएंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो हमारे दरमियान जल्द होंगे। और उनके खिलाफ जो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो एक प्लानिंग और एक साजिश का जो इरा था, जो साकिब निसार के दौर में जो बनाया गया, वो उसके केसेस, उसकी बाकियात जो है वो खत्म होने की जरूरत है, और ये उनके खिलाफ जाली केस की जो है वो भी इख्तिताम को पहुंचेगी। राना साहब, ये भी बताएं कि मरियम नवाज अब जब वापस आएंगी तो इंतखाबात में क्या मरियम नवाज को जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, कोई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं? आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक पार्टी क़यादत क्या प्लान बना रही है? देखिए, मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज बड़ी पॉपुलर हैं पाकिस्तानी अवाम के अंदर, और वो क्राउड पुलर हैं, और वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। और मैं समझता हूँ कि उनको जिम्मेदारियां देनी चाहिए हैं, और उनके पास जिम्मेदारियां होनी चाहिए हैं। और यही मुतवक्के है कि अब तो जो है उनके खिलाफ जो एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था वो भी इख्तिताम पजीर हो गया है। शी कैन कंटेस्ट, और वो एक आजादाना तरीके से लीगली जो है वो पॉलिटिक्स में हिस्सा ले सकती हैं। तो मैं सब आगे बहुत बड़ा रोल देख रहा हूँ मरियम नवाज का पाकिस्तानी सियासत के अंदर, और भरपूर तरीके से उनकी वापसी पे जो वर्कर्स हैं मुस्लिम लीग नून के, वो इस उम्मीद पे होंगे कि वो इंशाल्लाह ताला आके जो पॉलिटिकल नैरेटिव है और जो चीजें हैं उनको वो लीड करेंगी इंशाल्लाह। अच्छा राना साहब, ये अहम तकर्री पर काबीना से राय लेने की तजावीज़ भी सामने आ रही हैं, क्या तमाम जमातें इस पर मुत्तफिक हैं? और ये राय लेने का अमल कब से शुरू होगा? देखिए, ये जो राय है ये कोई ऐसी ओपन राय नहीं है। ये तो जो इस गवर्नमेंट के स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कोई कॉन्वर्सेशन हो जाएगी, लेकिन ये कोई ऐसी कोई लंबी चौड़ी राय नहीं है। इसमें जो हमारे कोalition पार्टनर्स हैं, जिसमें जरदारी साहब हैं और लोग हैं, वो उनसे जरूर मुशावरत की जाएगी। लेकिन ये एक क्लोज डोर की एक्टिविटी होगी, और ना ये कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी है। जो कोalition पार्टनर्स हैं उनसे मुशावरत हर इम्पोर्टेंट पहलू पे की जाती है, और इस पे भी मेरे ख्याल से की जाएगी। तो ये, लेकिन जिस तरह इमरान खान ने इसको एक सियासी डिबेट बना दिया है और एक गली मोहल्ले की बात बना दिया है, जिस तरह पिछली दफा भी उन्होंने किया था, और अदारों को एक तजलील का निशाना बनाया है, तो वो हमारा ये स्टांस नहीं है। ये एक आम रूटीनी मामला है, और क्योंकि ये कोलिशन हुकूमत है तो उसके कानून के तहत या उसका जो इस सेगमेंट का वक्त कम है। मैं शहला साहबा से भी एक सवाल कर लूं। शहला साहबा, अब ये जो खान साहब कह रहे हैं कि ये जो इत्तेहादी हुकूमत है
اس کو نہ اس حکومت سے کنسرن ہے نہ آنے والی حکومت سے کنسرن ہے. یہ لوگ اقتدار میں نہیں رہنا چاہتے بلکہ اپنے کیسز ختم کروانے کے لیے آئے ہیں. تو خان صاحب کے اس الزام پر کیا جواب دیں گی؟ دیکھیں، پہلی بات تو میں پہلے بات یہ کرنا چاہتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب کا پورا آئینی حق ہے وہ جسے چاہے ان جو نام ہوں گے ان میں سے کسی کو منتخب کریں. میں نہیں سمجھتی کہ پیپلز پارٹی اس میں کہے گی کہ ہم سے مشاورت کرو. میں اپنی پارٹی کو شعلہ صاحب وقت کم ہے، اس پر کامنٹ کر دیں سوال پر. سوال آپ سے یہ ہے کہ اتحادی حکومت صرف اپنے کیسز ختم کروانے آئی ہے. خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں اتحادی حکومت میں ہم نے ہر دور میں ہر کیس کا جو ہے وہ مقابلہ کیا ہے. 3 سال 8 مہینے بہت ہوتے ہیں، یہ کچھ ثابت نہیں کر سکے. بہتر یہ ہے کہ اپنے کیسز چلوائیں. جو پارٹی فنڈنگ پہ سانپ بنے بیٹھے شعلہ صاحب آپ نے وقت دیا. رانا احسان افضل صاحب آپ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں وقت دینے کے لیے شکریہ. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بات کریں گے دفاعی نمائش آئیڈیاز 2022 کی جو کہ کراچی ایکسپو سینٹر میں جاری ہے. 4 روزہ نمائش میں دنیا کے 64 ممالک اپنی مصنوعات کے ساتھ شریک ہیں. رواں سال کے آئیڈیاز میں پاکستان سمیت 51 ممالک کے 285 وفود بھی شریک ہیں. نمائش میں آسٹریلیا، رومانیہ اور ہنگری پہلی مرتبہ شریک ہیں. کورونا وبا کے باعث 4 سال بعد منعقد ہونے والے ایونٹ میں ملک بھر سے چھوٹے بڑے وینڈرز اپنی منفرد مصنوعات کے ساتھ شریک ہوئے ہیں. گزشتہ روز آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے بھی دفاعی نمائش کا دورہ کیا. پاکستان کی جانب سے تیار کردہ اسپیشل آپریشن وہیکل سب کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے ہیں. ان میں دشمن پر مارٹر گولے پھینکنے اور خود کو چھپانے کے لیے اسموک بم پھینکنے کی صلاحیت بھی موجود ہے. ترکیے کی شارٹ گن اور رائفلز بھی مرکز نگاہ بنے ہوئے ہیں. شہریوں کی من پسند ہتھیار کو لوڈ اور ان لوڈ کرنے کی پریکٹس بھی ہو رہی ہے. اس دفاعی نمائش کے کامیاب انعقاد پر بات کرنے کے لیے ہمیں پروگرام میں آج جوائن کیا ہے وفاقی وزیر برائے دفاعی پیداوار محمد اسرار ترین صاحب نے. سر بے حد شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. سر سب سے پہلے تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اس دفاعی نمائش کے انعقاد کا مقصد کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ نے موقع دیا. اس کا مقصد تو یہ ہے کہ آپ اپنی دفاعی صلاحیتوں کو ایگزیبٹ کریں پوری دنیا کے لیے، اور اس کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہماری جو دفاعی پروڈکٹس ہیں جس کو ہم بہت جو ہماری ہیوی پروڈکٹس ہیں ان کو باہر دنیا میں ایگزیبیشنز میں ہم ڈسپلے کرنے کے لیے بہت کچھ خرچہ کرنا پڑتا ہے اور بہت ساری چیزیں ڈیفیکلٹیز آتی ہیں اس میں. تو اس سے بچنے کے لیے یہ سن 2000 سے پاکستان میں خود ہم اپنی دفاعی نمائش ایک کر رہے ہیں اور بہت کامیابی کے ساتھ، تاکہ ہماری جو کمپنیز ہیں ان کو بھی سہولت ہو اور ہمارے جو پرائیویٹ سیکٹر کے لوگ ہیں جو کہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں باہر کے نمائش میں ایگزیبیشنز میں جانے کے لیے، ان کو بھی ایک بہترین موقع ملتا ہے یہاں پہ اپنی پروڈکٹس ڈسپلے کرنے کا. اور یہاں پہ دنیا آتی ہے، اس کو دیکھتی ہے اور اسی سے ہی پھر آگے کام چلتا ہے، کاروبار بھی ہوتا ہے اور اس کا بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے ملک کو. سر اتنا بڑا ایونٹ آرگنائز کرنا، اتنی بڑی ایگزیبیشن کروانا، یہ کتنا چیلنجنگ ہے؟ کتنا وقت درکار ہوتا ہے اس کی تیاری کے لیے؟ یہ تیاری دیکھ کر لگتا ہے کہ کچھ دنوں کی بات نہیں ہے، خاصا وقت درکار ہوگا اس کی تیاری کے لیے. جی اسی لیے یہ 1 سال چھوڑ کے دوسرے سال، یعنی یہ 2 سال میں ایک دفعہ ہوتی ہے. ہر دوسرے سال یہ اس نمائش کا انعقاد ہوتا ہے. وہ اسی لیے کہ اس کے لیے جتنا وقت درکار ہوتا ہے کمپنیز کو اپنی پروڈکٹس کو اور پالش کرنے کا اور اس کو ڈسپلے کرنے کے لیے جو انتظامات کرنے ہوتے ہیں اور دنیا کے ساتھ چلنے کے لیے جب بھی نئی چیزیں ہوتی ہیں اس کو مینیج کرنے کے لیے اس کو 2 سال کا وقت لگتا ہے. جی اچھا سر، چونکہ کووڈ بھی آ گیا، اس کے بعد بھی کافی سارے چیلنجز کا سامنا رہا، اب کافی عرصے کے بعد چونکہ یہ نمائش ہو رہی ہے تو اس بار کی نمائش پچھلے سالوں کے مقابلے میں کتنے مختلف ہے؟ جی بہت زبردست رہی ہے ماشاءاللہ. کووڈ کی وجہ سے ہماری ایک درمیان میں جو نمائش ہے وہ سکپ ہو گئی تھی، تو یہ نمائش 4 سال کے بعد ہوئی ہے اور بہت زور و شور سے لوگوں نے اور دنیا نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. 64 پلس کنٹریز نے یہاں پہ پریکٹیکلی اپنے سٹالز لگا کے اپنے پروڈکٹس ایگزیبٹ کیے ہیں اور 250 پلس جو ڈیلیگیٹس آئے ہیں وہ یہاں پہ ہمارے ساتھ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں.
اور جو پلس جو لوکل یہاں پہ ہمارے لوگ ہیں زبردست پارٹیسپیشن. سر بالکل میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ ایک پبلک فرینڈلی نمائش ہے, لوگ آتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, جو کہ اچھی بھی بات ہے کہ ایک انوائرمنٹ چینج ہو جاتا ہے لوگوں کا. پبلک رسپانس اس بار سر کیسا تھا؟ جی بہت زبردست تھا. اگر آپ نمائش میں آپ کو تجربہ ہوا ہو یا کبھی دکھایا ہو آپ نے تو بالکل یعنی کہ وہاں پہ بالکل جیم پیک ماحول تھا ایک سر لوگوں کی رش کی وجہ سے. جی یہ جو دفاعی نمائش ہے دنیا بھر میں ہمارا امیج اور معیشت کو بہتر بنانے میں کیسے مدد فراہم کر سکتی ہے؟ اتنا کامیاب ایونٹ ہمیں کیا فائدہ دے سکتا ہے سر؟ جی بہت فائدہ دے سکتا ہے. ہمارے پروڈکٹس کو لوگ دیکھتے ہیں اور ہم بھی دنیا کے ساتھ چل رہے ہیں. دنیا کو بھی پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں جو بھی چیزیں پروڈیوس ہو رہی ہیں اور زبردست ہیں, اور مانا ہوا ہے کئی ممالک کے ساتھ ہمارے اس چیز کے اوپر ہماری پروڈکٹس کے لیے ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. ان کے ساتھ ہمارے معاہدے چلتے ہیں اور آگے جا کے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجیز پہ ہم بات کرتے ہیں. کچھ ممالک ہم سے لیتے ہیں, کچھ لوگوں سے ہم لیتے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ جو ہے یہ ہماری ملک کی معیشت کے لیے اور ہماری ڈیفنس کے لیے بہت سود مند ثابت ہوتا ہے. سر آپ نے خود معاہدوں کا ذکر کیا تو یہ انفارمیشن بھی آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ ہماری کمپنیز کے ساتھ انٹرنیشنلی کیا کچھ بڑے معاہدے بھی ہوئے اس ایگزیبیشن میں؟ جی مختلف کمپنیز کے ساتھ ہوتی ہیں, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بھی ہوتی ہے, گورنمنٹ ٹو بزنس جو فرمز ہوتے ہیں ان کے ساتھ B2B بھی ہوتے ہیں, B2G بھی ہوتے ہیں. تو یہ کافی ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں ایک ساتھ سائملٹینیسلی. اچھا سر, یہ چونکہ جب میں آپ سے بات کر رہی ہوں تو ہم اس کے فوٹیجز بھی چلا رہے ہیں, اس کے پکچرز بھی چلا رہے ہیں, کچھ ملاقاتوں میں آپ بھی نظر آ رہے ہیں. تو جو آپ کی ملاقاتیں ہوئی ہیں ان ملاقاتوں سے ریلیٹڈ آپ کیا شیئر کرنا چاہیں گے ہمارے ساتھ؟ جی میرے ساتھ کافی سارے جو منسٹرز آئے ہوئے تھے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. کسی کے آرمی کے آفیسرز آئے ہوئے ہیں, جنرلز آئے ہوئے ہیں, اور ڈیفنس سے ریلیٹڈ لوگ آئے ہوئے ہیں. تو کافی سارے ترکی سے, آذربائیجان سے, فرانس سے, جرمنی سے, اٹلی سے, اور جتنے بھی ہمارے فرینڈلی کنٹریز ہیں ان سے کافی سارے ممالک سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ہماری ملاقاتیں ہوئی ہیں. جی اسرار صاحب, آپ نے خود بھی بتایا کہ دیگر ممالک سے جو وفود آئے ہیں ان کی ٹیکنالوجی بھی سامنے رکھی جا رہی ہے. ہماری ٹیکنالوجی کو دیکھ کر, ہمارا جو جنگی ساز و سامان ہے اس کو دیکھ کر دوسرے ممالک کے وفود کا ریسپانس کیسا تھا؟ پاکستان کی ٹیکنالوجی کو لے کر کیا ان کے کومنٹس تھے؟ جی بہت زبردست, سب لوگوں نے بہت اپریشیٹ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان میں بہت بڑا پوٹینشل ہے ایک ہماری چیزوں میں, ہماری پروڈکٹس میں. اور دنیا میں جب بھی میں خود بھی جاتا ہوں باہر کے ممالک میں اس طرح کے ایگزیبیشنز میں تو ہماری پروڈکٹس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے اور ہماری ان سے بات چیت ہوتی ہے, ہم ان کو سپلائی دیتے ہیں. جی اچھا اسرار صاحب, ویسے یہ جو ہمارے ملک میں ابھی کراچی میں ایگزیبیشن ہوئی ہے اس میں اور جو باہر کے ملک میں ایگزیبیشن ہوتی ہے انٹرنیشنلی, اس میں کیا فرق ہوتا ہے سر؟ جی ایگزیبیشن میں تو تقریباً آلموسٹ جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ پارٹیسپیٹ کرتی ہیں, چاہے ہمارے یہاں ہو چاہے باہر ہو. ہمارے لیے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو اپنی جو نمائش ہے اس میں ہمارے پرائیویٹ جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ پارٹیسپیٹ کر لیتی ہیں بڑے پیمانے پہ, جو کہ ان کے پاس اتنے ایک وسائل نہیں ہوتے کہ وہ باہر کی ایگزیبیشنز میں بھی اپنے پروڈکٹس کو ایگزیبٹ کریں. تو ایک ہمارا جو آئیڈیاز کا پلیٹ فارم ہے وہ ان کے لیے بہت سود مند ثابت ہوتا ہے. اسرار صاحب, اس طرح کے ایونٹس, اس قسم کی ایگزیبیشنز ہمارے ملک کا امیج دوسرے ملکوں میں بہتر کرنے میں کتنے مددگار ثابت ہوتے ہیں اور معیشت کے لیے کتنی مدد فراہم کرتے ہیں؟ دیکھیں جی, معیشت تو جو ڈیفنس ریلیٹڈ جو پروڈکٹس ہیں, آپ اگر دنیا میں بڑی معیشتیں دیکھ لیں, امریکہ ہے, چین ہے, فرانس ہے, جرمنی ہے, یعنی کہ یہ سب لوگ جو ہیں وہ ڈیفنس کے پروڈکٹ سے ہی اپنی معیشتیں جو ہے نا وہ زیادہ ان کی مستحکم رہتی ہے, بہت بڑا کاروبار ہوتا ہے. اور وہی اپورچونیٹیز ہمارے پاس بھی ہیں اگر ہم اپنی چیزوں کو اور اپنے جو ہمارے پروڈکٹس ہیں
ان کو صحیح طرح سے یوٹیلائز کرے اور اس کی انہانسمنٹ کریں جی. ہمارے پاس ابھی بھی پی او ایف میں اگلے 3-4 سال کے لیے آرڈرز بک ہیں. تو 2-3 سال 4 سال کے لیے ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے کہ ہم اور آرڈرز لیں. اسی طرح پی ایس سی کامرا ہے پاکستان ایروناٹیکل کمپلیکس, اس میں ہمارے پاس آرڈرز بک ہیں. اس میں ابھی ہم فی الحال آرڈرز اور مزید نہیں لے رہے ہیں. مقصد میرا یہ NRTC ہمارا ادارہ ہے, نیشنل ریڈیو اینڈ ٹیلی کمیونیکیشن, اس کی پروڈکٹس بہت اعلیٰ ہیں, دنیا میں بہت ڈیمانڈنگ ہے اور بہت سارے ممالک کو ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں یہ چیزیں. اچھا اسرار صاحب, ویسے بھی جو ہماری پروڈکٹس ہیں وہ دنیا بھر میں ان کو خوب سراہا جاتا ہے, کافی اپریشیٹ کیا جاتا ہے. اب یہ جو کل نمائش ختم ہونے جا رہی ہے, اس کے بعد مستقبل کی نمائش کو لے کر کیا پلاننگ ہے سر؟ اس رسپانس کو دیکھتے ہوئے کیا یہ پلان کیا جا رہا ہے کہ اگلی بار جو ایگزیبیشن ہوگی وہ اس سے زیادہ بڑی سطح پر ہوگی, اس سے زیادہ کمپنیز کو دعوت دی جائے گی, زیادہ ممالک کو یہاں پر بلایا جائے گا؟ جی ظاہر سی بات ہے, جب بھی ایک ایکسپیرینس ہوتا ہے آپ کا تو آپ نیکسٹ لیول کے لیے اس سے بہتر انتظامات تو خیر اب بھی بہت بہتر ہیں, تو پارٹیسپیشن بھی انشاءاللہ اس سے زیادہ ہی ہوگی. اور جتنی چیزیں اس وقت کے لیے نہیں ہوں گی, نئی ٹیکنالوجیز اس میں آئیں گی اور جتنے بھی نئے ریسرچ ہوں گے وہ سب کچھ اس میں آنے والی نمائشوں میں انکلوڈ ہوگا. محمد اسرار ترین صاحب, آپ نے اسپیشلی ہمیں وقت دیا, اس معاملے پر آپ نے بات کی, آپ کا بے حد شکریہ. بریک لیں گے لیکن بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو کراچی کا ایک بڑا ہی اہم مسئلہ آپ کے سامنے رکھیں گے. ناظرین, کراچی میں KMC کے 38 قبرستانوں میں تدفین کے لیے جگہ ختم ہو گئی ہے. سخی حسن قبرستان ہو یا پھر پاپوش نگر کا قبرستان, KMC نے اب تک تدفین بند ہونے کا کوئی بینر یا پھر کوئی بورڈ نہیں لگایا. شہریوں کو قبریں لاکھوں روپے میں فروخت ہونے کی شکایات بھی بڑھ چکی ہیں, جبکہ سرکاری قبرستانوں میں جگہ ختم ہونے کے باعث شہری فلاحی انجمنوں کے قبرستان میں تدفین کرنے پر مجبور ہیں. اسی معاملے پر مزید بات کرنے کے لیے سما کے رپورٹر محمد علی حفیظ ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی, بڑا ہی تشویشناک یہ معاملہ ہے, کیا اچانک قبرستانوں میں جگہ ختم ہو گئی ہے یا پھر KMC کو علم تھا مگر پیشگی جگہ مختص نہیں کی گئی؟ یہ بالکل سب سے بڑا شہر ہے کراچی, اور اس کا ایک سب سے بڑا مسئلہ ان دنوں جو سامنے آ رہا ہے, اگر کسی بھی گھرانے کے اندر کراچی میں انتقال ہو جائے تو تدفین کا خاص طور پہ جو ہے قبر کا حصول جو ہے انتہائی مشکل ہو جاتا ہے. اس کی سب سے اہم وجہ یہ ہے کہ شہر کراچی کا سب سے بڑا بلدیاتی ادارہ ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی, جس کے ماتحت جو ہے 38 قبرستان ہیں. اب KMC کے ایڈمنسٹریٹر کراچی ہوں یا سینئر ڈائریکٹر میونسپل سروسز مظہر خان, ان کا کہنا ہے کہ آفیشیل طور پہ جو ہے قبرستانوں میں تدفین کے لیے زمین ختم ہو گئی ہے, اور وہ کوشش کر رہے ہیں کہ حکومت سندھ جو ہے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ان کو اراضی فراہم کر دے تاکہ نئے قبرستان جو ہے وہ بنائے جا سکیں. لیکن المیہ یہ ہے کہ اب جو ہے جگہ ختم ہو گئی ہے, لیکن جو قبرستان موجود ہیں KMC کے, اس میں بھی گورکن جو ہے لاکھ 2 لاکھ روپے لے کے جو ہے قبروں کے اوپر جو ہے نئی قبر بنا رہے ہیں, جس سے جو ہے بہت بڑا مسئلہ سامنے آ رہا ہے. جب ہماری KMC حکام سے بات ہوئی, ان کا کہنا ہے کہ ہم نے 2 گورکن کو بھی پکڑا رنگے ہاتھوں, لیکن رنگے ہاتھوں تو پکڑ لیا, لیکن یہ عمل کیوں نہیں رک رہا؟ جب آپ نے پابندی لگا دی, زمین ختم ہو گئی, تو کسی بھی بینر کیوں نہیں لگایا, کہیں بورڈ کیوں نہیں لگایا کسی قبرستان کے پاس؟ اس حوالے سے اب سب سے بڑا چیلنج ہے KMC کے لیے کہ اب نئے قبرستان کب بنیں گے. جو ہماری بات ہوئی حکام سے, وہ کہہ رہے ہیں 2021 سے حکومت سندھ سے جگہ مانگی جا رہی ہے, بات چیت چل رہی ہے, لیکن بھائی کب بنیں گے قبرستان؟ روزانہ جو ہے کئی گھرانے جو ہے وہ سفر کر رہے ہوتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ گورکن مافیا جو قبرستانوں میں موجود ہے. علی, صرف قبرستانوں میں جگہ ہی کم نہیں بلکہ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ متعدد قبرستانوں میں تو گٹر کا پانی بھی جمع ہو رہا ہے. جی بالکل ایسا لگتا ہے کہ قبرستانوں کو جو ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی نے مکمل طور پہ لاوارث چھوڑ رکھا ہے. یہی وجہ ہے, کہیں پر سیوریج کی شکایت ہے, کہیں پر جو ہے اب تو چور لٹیرے بھی جو ہے جب قبر سے لوگ تدفین کے دعا مانگنے جاتے ہیں اپنے پیاروں کے لیے, لوٹا ماری بھی ہوتی ہے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ کراچی میں نئے قبرستان کب بنیں گے, ایک بہت بڑا سنگین اور حساس معاملہ ہو چکا ہے. یہ خود بلدیہ عظمیٰ کراچی کے افسران کہہ رہے ہیں کب حکومت سندھ اراضی دے گی, کب نئے قبرستان بنیں گے. اور جو قبرستان ہیں وہاں پر لاکھ 2 لاکھ روپے قبریں جو ہے وہ فروخت ہو رہی ہیں, اور جو پہلے ہی قبریں ہیں ان کے اوپر دوبارہ قبریں بنائی جا رہی ہیں. تو المیہ ہے, یہ شہر کا ایک بڑا ایشو ہے, اور یہی وجہ ہے کہ لوگ مجبوراً جو ہے جو دیگر فلاحی ادارے انجمن ہیں ان کے قبرستان میں جا کے جو ہے وہ تدفین کرنے میں مجبور ہیں. جو بلدیہ عظمیٰ کراچی قبرستان ہے وہاں پر اراضی نہیں ہے. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے, لیکن حکومت سندھ اور بلدیہ عظمیٰ کراچی جو ہے صرف بیانات دے رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, عملی طور پہ جو ہے نئے قبرستان کے لیے ابھی تک عملی اقدامات کوئی نظر نہیں آ رہے. جی علی, سوچا کیا جا رہا ہے, کہیں حکومت شہر سے باہر تو قبرستان بنانے کے آپشن پر غور نہیں کر رہی, کیونکہ اگر ایسا ہوا تو پیاروں کی تدفین کے لیے گھنٹوں کا سفر کر کے جانا پڑے گا.
دیکھیں اگر شہر اب کیونکہ شہر کے اندر جگہ نہیں ہے، اگر آپ بات کریں ڈسٹرکٹ ساؤتھ اور ڈسٹرکٹ سینٹرل، جو ہماری KMC آفیسر سے بات ہوئی ہے ان کا کہنا ہے کہ وہاں پر تو بالکل بھی جگہ نہیں ہے۔ اگر دور دراز علاقے میں بھی نئے قبرستان بن جائیں، اور یہ دنیا ترقی کر رہی ہے، ہونا تو یہ چاہیے KMC حکام جو ہے ایک موبائل نمبر دیں اور نئے قبرستان بنا کے وہاں کوئی بھی شہری کو اگر قبر چاہیے تو وہ کال کرے، چاہے جتنا بھی دور ہو، ایک جگہ تو مختص کی جائے، نئے قبرستان تو بنا دی جائے۔ یہاں پر تاری روڈ پہ جاتے ہیں تو 2-2.5 لاکھ روپے جو ہے وہ لیے جاتے ہیں۔ سکی حسن پہ جو ہے کہتے ہیں پہلے قبر نہیں ہے، جب پیسے منہ مانگے دی جاتے ہیں تو قبر خود بخود جو ہے وہ گورکن بنا دیتے ہیں۔ میوہ شاہ ہے، وہاں بھی قبر نہیں، کہتے ہیں جگہ نہیں ہے، پھر جب پیسے دیے جائیں زیادہ تو وہاں بھی قبر نکال دی جاتی ہے۔ گورکن جو ہے ان کا ایک کاروبار بھی چل رہا ہے، جو آف دی ریکارڈ بات یہ ہے KMC کی جو محکمہ قبرستان ہے اس کے آفیسر کی سرپرستی میں جو ہے گورکن کا کاروبار چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے یعنی کہ علی آپ کی بات کا مطلب یہ ہے کہ اصل مسئلہ جگہ کا نہیں، یہ جو 2 نمبر طریقے سے پیسہ بنایا جا رہا ہے، یہ جو بیچ میں مافیا ملوث ہے، یہ اصل معاملہ ہے۔ جی بالکل یہی نظر آ رہا ہے۔ اگر یہ بلدیہ عظمیٰ کراچی اتنی سنجیدہ ہوتی تو پہلے ہی جگہ حکومت سندھ سے لے لی جاتی، لیکن جب قبروں کے اوپر قبریں بنا کے لاکھوں روپے کی قبریں فروخت ہوں گی اور گورکن وہ پیسے وصول کریں گے اور وہ پیسے ایک سسٹم کے طریقے سے جو ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ قبرستان کے افسران کے پاس جائیں گے، تو یقیناً یہی وجہ ہے کہ کراچی شہر کے اندر نئے قبرستان بننے میں تاخیر ہو رہی ہے۔ لہٰذا لیکن ہم نے جب بات کری ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضیٰ باب صدیقی سے، ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم عملی طور پہ اب کوشش کر رہے ہیں اور حکومت سندھ نے جو ہے ہمیں کہا ہے کہ جگہ بھی فراہم کر دیں گے، لیکن سوال وہی ہے کہ کراچی والے روزانہ جو بڑی تعداد میں جو گھرانے ہیں جب ان کے پیارے انتقال کر جاتے ہیں تو قبر کے حصول کے لیے جو ہے وہ پاگل پھرتے ہیں۔ جب وہ بڑی مشکل سے قبر کوشش کرتے ہیں کسی قبرستان میں تو وہاں ان سے منہ مانگے پیسے جو ہے رقم لی جاتی ہے۔ کراچی والے کہتے ہیں ان کا کیا قصور ہے، کب حکومت سندھ، کب بلدیہ عظمیٰ کراچی شہر میں نئے قبرستان بنائیں گی؟ یہ حکومت تو ویسے ہی پہلے مکان گھر دینے کے وعدے کر کے آئی سوال ہیں اور بڑی ہی تشویشناک صورتحال ہے۔ علی حفیظ، اس سے متعلق آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ۔ ناظرین کا وقت ختم ہو گیا، آپ سے ملاقات ہوگی پیر کو دوبارہ، اپنا خیال رکھیے۔